अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जिस तरह से आपको पता है कि हमने इस्लामियात की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस्लामियात का। हम मुख्तलिफ़ अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड जो है वो एक तरतीब के साथ पढ़ते आ रहे हैं, और उनके मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQs एग्ज़ाम में, और ना सिर्फ MCQs में बल्कि इंटरव्यू में भी इनमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे लेक्चर्स को सुनने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ना सिर्फ MCQs टेस्ट को पास करेंगे बल्कि इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ में भी अच्छे स्कोर्स आप गेन करेंगे। तो चलते हैं आज हमारे चौथे लेक्चर की तरफ। तो आज हम जिन नबी का तज़किरा करेंगे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में जो ज़िक्र आया है वो 27 मरतबा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कुरान में ज़िक्र आया है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या हैं? हम असर हैं, कंटेम्प्रेरी हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके कंटेम्प्रेरी हैं? तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कंटेम्प्रेरी हैं। और इसके अलावा जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक भाई थे हारान। हारान के बेटे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हारान है, हज़रत इब्राहीम है, इनके जो वालिद हैं, कल हमने पढ़ा था तारख उनके वालिद का नाम था। इसके अलावा आज़र भी उनको कहा जाता है। तो आज़र का जो है हमने कल नहीं कर पाए थे, तो आपने आज़र को अपने नोट्स में ऐड कर लेना है कि आज़र भी हज़रत तारख थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, उनका नाम आज़र भी था। आज़र और तारख दोनों से जाने जाते हैं। आज़र का मतलब होता है बुतों की पूजा करने वाले। खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है वो नाना हैं, ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर हैं, ठीक है। और इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से जो है हज़रत जो लूत अलैहिस्सलाम है वो गौर्ज़ ग़र जो है एक इलाका है, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप गौर्ज़ ग़र का एक शहर होता है सदूम, तो आप उस इलाके में चले जाएं। और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं और बेराह रवी का शिकार हैं, तो आप जाएं और उनको राह हदायत जो है उसकी तलकीन करें। और इस तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से या उनके कहने पर सदूम का एक शहर है गौर्ज़ ग़र का, वहाँ पे आबाद हो जाते हैं। गौर्ज़ ग़र के जो लोग हैं वो इंतहाई बद फितरत थे, बद किरदार थे, बद इखलाक थे, और सबसे बड़ा जो उनमें नुक्स था, ये सबसे बड़ा जो गुनाह करते थे वो होमोसेक्सुअलिटी का था। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों के करीब जाते थे। तो ये सबसे बड़ा जो है उनका जो है वो एक बद किरदारी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब भी नाज़िल किया। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं बहुत ही फ़िक्रमंद थे कि ये किस रास्ते पे चल पड़े हैं। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको इंतहाई ज़्यादा तबलीग की और उनको इस गंदी हरकत से, इस बुरे काम से जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कौम जो है बिल्कुल बाज ना आई। और फिर आखिरकार अल्लाह ताला जो है वो फ़ैसला करते हैं कि अब इस कौम पर अज़ाब नाज़िल कर दिया जाए। तो 3 फ़रिश्ते काबिल ज़िक्र हैं यहाँ पे, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मीकाईल हैं और हज़रत इसराफ़ील हैं। ये सदोम शहर आते हैं। लेकिन सदोम शहर आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें कि जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये जो फ़रिश्ते हैं ये सबसे पहले उनके पास जाते हैं और आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं कि आपके घर में अब एक नेक और अल्लाह का नबी जो है वो एक बेटा जो है आपको नवाजा जाएगा। तो उसके बाद ये खुशखबरी देने के बाद ये तीनों फ़रिश्ते जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते हैं और ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है सदूम, वहाँ पे आ जाते हैं। तो होता ये है कि जब ये सदूम की बस्ती में आते हैं तो ये खूबसूरत लड़के जो हैं उनकी शक्ल में आते हैं, खूबसूरत लड़के बन के उनकी शक्ल में आते हैं। और जब ये पहुंचते हैं सदूम शहर में तो उस टाइम आलमोस्ट सूरज ग़रूब होने वाला होता है। तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं
اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کیونکہ شام کا ٹائم ہوتا ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حجت قائم کرنی تھی تاکہ جو ہے عذاب کی جو وجہ جو ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے، تو سورج غروب ہو گیا تھا آلموسٹ، تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے آپ کے گھر میں رات رہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ شام ہو چکی ہے، تو ہم کل انشاءاللہ صبح فرسٹ ہے چلے جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ گھبرا گئے، اور ان کو پتہ تھا اپنی قوم کا کہ یہ کتنے بد کردار ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں اس طرح کے 3 خوبصورت لڑکے ہیں، مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کافی زیادہ پریشان ہوئے، اور خیر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اسی دوران جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو کہ ان بد کردار لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو بیوی جو ہے وہ جا کے سدوم کی جو بستی ہے وہاں پہ اعلان کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ سنو، حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے گھر میں 3 خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو قوم جو ہے، قوم کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور جا کے حضرت لوط علیہ السلام کے جو گھر کا دروازہ ہے اس کو زور زور سے جھنجھوڑتے ہیں، زور زور سے دستک دیتے ہیں، نوک کرتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے آ کے ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم باز آ جاؤ، یہ تم غلط رستے پہ ہو اور تم اپنی نفسانی خواہشات غلط طریقے سے پوری کرتے ہو، اور بخش دو، یہ وہ اس طرح سے جو کافی جو ان کو کہتے ہیں۔ اور آخر کار جب وہ ان کی قوم باز نہیں آتی تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے 3 فرشتے ہیں اور آج ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو جو فرشتے ہیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر سکیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک قوم کا شخص ہوتا ہے، آلموسٹ یہ 3 لوگ ہی جو ہیں وہ پوری قوم میں سے ایمان لے کے آئے تھے۔ تو یہ جو تینوں ہیں وہ گھر کے پچھلی سائڈ سے جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور رات کا کیونکہ ٹائم ہوتا ہے جاتے ہیں، اور جب صبح تک سورج طلوع ہوتا ہے اتنی دیر میں ان کی قوم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے دروازے توڑنے کی، یہ وہ۔ خیر جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ جو سدوم کی بستی ہے اس کو پر سے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انہوں نے اپنے پر سے سدوم کی بستی کو اٹھایا اور الٹ دیا، ایسا الٹا کہ نیچے والا جو حصہ تھا وہ زمین کا وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا حصہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا، اور جب ان کو الٹ دیا تو پھر ان کے اوپر پتھروں کی شدید بارش کر دی، اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ وہ جو قوم ہے وہ نیچے دب کے رہ گئے۔ تو اس طرح سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی کوشچنز آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیک گراؤنڈ سٹوری کا ہے وہ بھی آئی ہوپ کہ آپ کو بلٹ ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ آپ جو ہیں اس کو کور کر لیں گے، اور بھی کوئی کوشچن اگر اس میں رہ گیا ہوگا تو ہم کل کے لیکچر میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اب ہم نمبر 9 پہ چلتے ہیں جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہوگا آج کے لیکچر کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کا قرآن میں 11 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور آپ جو ہیں شہر مدین ہے، مدین یا مدین، تو وہاں پہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو مدین جو شہر تھا وہاں کے لوگ کافر تھے، وہاں کے لوگ کافر تھے، راہ زنی کرتے تھے، ڈاکہ جو ہے وہ ڈالتے تھے، لوگوں کو بے جا پریشان کرتے تھے، انتہائی شریر قسم کے لوگ تھے، اور سب سے بڑی جو ان میں نقص تھا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب انہوں نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی تھی تو بڑے باٹ جو ہیں ان سے وہ چیز لیتے تھے، اور جب انہوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہوتی تھی تو چھوٹے باٹ جو ہیں ان سے وہ چھوٹے جو وزن کے آپ کو پتہ ہے جو رکھے ہوتے ہیں باٹ، تو وہ چھوٹے جو ہیں باٹ ان سے وہ چیز پرچیز کرتے تھے۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کو ایمان کی طرف لایا جائے اور یہ اپنی جو یہ جو ان کے اندر برائیاں ہیں اس کو ختم کر دیں، لیکن یہ قوم بھی جو ایسی ہے، اور صرف چند لوگ جو ہیں اس قوم سے، شہر مدین کی قوم سے، مدین قوم سے جسٹ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ چند لوگ جو ایمان لے کے ان کے خلاف بھی یہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہیں واپس اپنے پرانے مذہب کی طرف آ جاؤ، ورنہ جو ہے ہمیں تمہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ تم لوگوں کو سنگسار کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، یا پھر ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ تو اس طرح کی جو انہوں نے دھمکیاں دی، لیکن ظاہر ہے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پہ، تو وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ جب ایمان پر ڈٹے رہے تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ گھبرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا، اور اس قوم پر جو عذاب ہیں وہ مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک عذاب نہیں آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں، جن میں سب سے جو پہلے جو ہے وہ ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا۔ اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بیٹھے بیٹھے لاشیں بن گئے، ان کی روح پرواز کر گئی، بے جان لاشیں بنے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر چنگھاڑ کا عذاب آیا، اتنی زیادہ چیخ تھی کہ اتنا زیادہ چنگھاڑ تھی کہ اس کے سامنے جتنے بھی دنیا کے شور تھے وہ ختم ہو گئے، وہ مند پڑ گئے، اور اتنی زیادہ چیخ کہ جس سے جو بچے کچے لوگ تھے ان کے جسم سے بھی روح پرواز کر گئی۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ان کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ آیا اس قوم کے اوپر، اور وہ جو بادل تھا اس کے اوپر سے جیسے آج کل جو بادل ہیں، جو نیچرل بادل ہوتے ہیں، اس میں بارش برستی ہے یا اولے پڑتے ہیں ٹھنڈے، لیکن یہ جو بادل تھا اس میں خاصیت یہ تھی کہ اس میں سے انگارے برستے تھے۔ تو یہ ایک بڑا شدید قسم کا عذاب تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ، اور اس طرح سے مختلف عذاب جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں جب اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، یا اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کرتے تھے، یا اپنی قوم کو راہ ہدایت کی تلقین کرتے تھے، تو آپ بے پناہ جو ہے بہترین الفاظ کا چناؤ اور کمپریہنسو ورڈز جو ہے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو لقب ہے خطیب الانبیاء کہلاتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ اپنی قوم پر اظہار افسوس کیا۔ 10 نمبر پہ ہم پڑھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، پہلوٹے بیٹے تھے۔ اگر آپ نے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پریویس لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ نہیں سنا تو وہ ضرور سنیں، کیونکہ کافی زیادہ کوسچنز جو ہیں اور کافی زیادہ ڈسکس ہم نے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کر چکے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے کچھ کوسچنز کیے ہیں۔ تو یہ آپ سیریز میں کوشش کریں کہ لیکچر سنیں، تاکہ آپ کے جو کوسچنز ہیں آپ کے ذہن میں ایک جو سٹوری ہے، ایک نیریٹو بلڈ ہو جائے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے یا پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی عمر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام حضرت ہاجرہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ ذبیح اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا قصد فرمایا تھا، قربان کرنے کا قصد فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جو عرب ہے، جو سعودی عرب کا جو علاقہ تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں پہاڑوں کے درمیان چھوڑ گئے تھے، تو آپ نے ہی ظاہر ہے وہاں پہ جب آب زمزم کا چشمہ آپ کی ایڑیوں کے نیچے سے پھوٹا اور وہاں پہ سبزہ ہوا، اور ایک یمن کا قبیلہ بھی وہاں پہ آ کے آباد ہوا، اس طرح سے وہاں پہ ایک جو ہے وہ عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قائم ہو گیا، اور مختلف جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ آ گئے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ابو العرب کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے عرب آباد ہوا۔ اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے حضرت اسماعیل کا ذکر جو ہے وہ 12 مرتبہ آیا ہے، اور ایجادات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے گھوڑوں کی جو ہے سواری
وہ جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے جو گھوڑے تھے وہ بالکل جنگلی جانور ہوتے تھے اور جنگلی جانوروں کی طرح رہتے تھے اور بڑا مشکل جو ہے وہ معاملات ہوتے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو پالتو بنایا اور گھوڑوں پر سواری کی۔ تو یہ ایک اہم جو ہے وہ پیش قدم ہے، جس کی وجہ سے آگے آپ نے آگے دیکھیں گے کہ جنگوں میں گھوڑا جو ایک بہترین جو ہے وہ ایز اے ٹول استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 137 ایئرز ہے، اور سعودی عرب میں آپ اپنی والدہ جو ہیں ان کے جو قبر ہے ان کے پاس ہی مدفون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند کوشچنز ہیں، باقی کچھ کوشچنز ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے پریویس لیکچرز میں ضرور دیکھ لینے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت جو ابراہیم ہیں ان کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بیسیکلی یہ دو جو بیٹے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اور ان کا جو ہے وہ زیادہ تذکرہ ہمیں جو مختلف جو کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اس ٹائم حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، پورے 100 سال۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 86 سال تھی، اور حضرت اسحاق کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر بڑے تھے، تو آپ جو ان سے 14 سال بعد پیدا ہوئے، اس طرح آپ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے ہیں۔ اور قرآن میں جو ذکر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا وہ 17 ٹائمز آیا، 17 دفعہ آیا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں شادی کر لی تھی، اور آپ کی بیوی کا نام تھا رفقہ بنت بتویل۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بانجھ تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت اسحاق علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا۔ 2 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، اور 2 بیٹے جو ہیں، سب سے پہلے جو ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا عیسو، ٹھیک ہے۔ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا، جڑواں بیٹے تھے، یہ جڑواں بچے تھے، یہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے عیسو، اور اہل عرب میں اس کو عیس کہہ کے بلاتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا لقب ہے، عیسو کا لقب ہے عیس۔ اور یہ رومی جو ہیں، روم کی بنیاد جو انہوں نے رکھی، اور یہ جو ہیں رومیوں کے ہی جد امجد ہیں۔ اور دوسرا بیٹا جب عیسو پیدا ہوئے تو دوسرا بیٹا جس نے ایڑی پکڑی ہوئی تھی عیسو کی، ایڑی پکڑ کے آئے اس دنیا فانی میں، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو اولاد ہے اس کو اولاد بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عیسو جو بڑا بیٹا تھا، ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، تو ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے۔ تو آپ جو ہیں جب کافی بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی کافی کمزور ہو گئی، تو آپ کا دل کیا کہ گوشت کھاؤں، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے جو عیسو ہیں ان کو کہا کہ بیٹا جا میرے لیے کچھ گوشت لے کے آ، کچھ شکار کر کے لا، میرا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے اور میں کھاؤں اور تمہیں دعا دوں۔ تو عیسو جو ہیں وہ بالکل جلدی سے خوشی چلے گئے، کیونکہ وہ شکار کرتا تھا، شکار پہ چلا گیا کہ کوئی جانور جو ہے وہ شکار کر کے لائے۔ اور اسی دوران حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے جو رفقا ہیں، ان کے جو دوست ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس سے پہلے کہ عیسو جو ہے وہ کوئی شکار کر کے لائے اور کھانا پکا کے آپ کے والد کو کھلائے، آپ جو ہیں اس پہ فوراً جو ہے آپ کچھ اہتمام کریں کھانے کا اور آپ دعا لے لیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانوروں کو چراتے تھے، تو وہ اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین قسم کا جو میمنا ہوتا ہے، جو ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو پکا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔
حضرت اسحاق علیہ السلام پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد جو ہے وہ بے شمار ہوگی، آپ کی اولاد زیادہ ہوگی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس طرح کی بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کھانا کھلا کے دعا لے کے چلے جاتے ہیں تو اتنی دیر میں عیسو جو ہے وہ کھانا لے کے آ جاتا ہے اور وہ لا کے کھانا رکھتا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ابا جان جی آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ کھانا بنا کے لے آیا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا پہلے تو وہ کھانا نہیں لے کے آیا تھا؟ تو عیسو جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم پہلے تو میں نہیں آیا اور نہ ہی میں کھانا لے کے آیا۔ تو حضرت جو عیسو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان سے پہلے کھانا کھلا گئے ہیں، تو وہ جو ہے شدید غصے میں آتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ جو ہیں اور عیسو کی جو والدہ ہیں رفقہ بنت بطویل، وہ سن لیتی ہیں کہ جو عیسو ہے وہ شدید غصے میں ہے اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تلقین کرتی ہیں ہجرت کی کہ آپ اپنے ماموں جو کہ حران ایک شہر تھا، حران کا علاقہ تھا، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ ماموں کا نام تھا لابان، ٹھیک ہے، لابان کے پاس چلے جائیں اور جب تک آپ کے چھوٹے بھائی کا جو آپ کے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ تب تک وہاں رہیں اور کوشش کریں کہ انہی کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لیں۔ تو حضرت جو یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ بھی جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یعقوب علیہ السلام کو سمجھائیں اور ان کو نصیحت کریں کہ یہ چلے جائیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہجرت کا کہتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا، آپ چلتے جاتے ہیں تو رستے میں شام ہو جاتی ہے اور جب شام ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ ایک پتھر جو ہے وہ اس کے اوپر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک زمین سے آسمان تک ایک لمبی جو سیڑھی ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فرشتے چڑھ رہے ہیں اور فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے میں آپ کی قوم کو دے دوں گا اور آپ جو ہے اپنی قوم میں بہت مقبول ہوں گے اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب جاگتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ منت مانتے ہیں کہ اگر جب میں واپس آؤں گا اور میں ٹھیک رہا، اب میں پہنچ جاتا ہوں اپنے مقام تک، مطلب اپنے ماموں کے پاس، تو میں جو ہے یہاں پہ بیتیل جو ہے وہ تعمیر کروں گا۔ بیتیل کا مطلب ہے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر تعمیر کروں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے چونکہ وہ ایک پتھر جو ہے اس کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا تھا، تو اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں جو میں ڈھونڈتا نہ رہ جاؤں، یہ آگے پیچھے نہ جو مجھے پتہ نہ چلے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پتھر کے اوپر تیل سے جو ہے ایک نشان لگا دیتے ہیں ایک سمبل کے طور پہ، تاکہ میں دوبارہ آؤں تو مجھے پتہ چل جائے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے اوپر تیل کا نشان لگا کے، تیل سے نشان لگا کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں اسی جگہ پہ آپ نے بیت المقدس کی جو ہے تعمیر کی۔ اور اس طرح سے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جو کویشچنز آتے ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں، کیونکہ مین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ چند انبیاء ہیں جن کے بارے میں زیادہ کویشچنز آتے ہیں۔ ان انبیاء کے بارے میں بعض اوقات کویشچن آ جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ کوئی بھی کویشچن رہ نہ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آج ہمارا لیکچر 4 جو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو کل ہم لیکچر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔